बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के बेहमाना कत्ल को 43 दिन हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से बनाई गई टीम की तहकीकात जारी हैं। 2 रुकनी तहकीकाती टीम को कीनिया भी भेजा गया और पाकिस्तान में भी चंद शख्सियात से इंक्वायरी की गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई। लेकिन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इतने दिन हो गए इंतज़ार कर रहे हैं, हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दी जा रही, ये क्या हो रहा है, ये उन्होंने सवाल किया। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी वज़ीर दाखिला फैसलाबाद में थे, अभी वो रिपोर्ट देख नहीं सके, रिपोर्ट देखने के बाद अदालत को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम तक अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए आज ही FIR की कॉपी और इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत की है। उधर अरशद शरीफ की वालदा ने ऐलान किया है कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है, FIR भी मेरी मुद्दत में दर्ज की जाए। हमारा सवाल ये है कि क्या अरशद शरीफ के ख़ानदान को इंसाफ मिल सकेगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज अयाज खान साहब होंगे, आमिर इलियास राना साहब होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब पैनल का हिस्सा है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अरशद शरीफ साहब के कत्ल को 43 दिन हो गए, ना तो उस तरह से कीनिया में कोई पेशरफ सामने आ सकी है और ना ही अभी तक गवर्नमेंट की जो तहकीकाती कमेटी इंक्वायरी मुकम्मल कर सकी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस का आज खुद नोटिस ले लिया है, कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आप समझते हैं कि क्या असल मुजरिमों का तयन हो सकेगा, मुतासरा खानदान को इंसाफ मिल सकेगा? देखें, बात एक तो ये है सबसे पहली कि गवर्नमेंट इज़ नॉट वेरी सीरियस, और एक पाकिस्तान का टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और नोन, जिसको आपको काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं, उनका मर्डर हुआ है। और उसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ, और सबसे बड़ी मैं तो साथ ब्लेम आप अपनी APUJ को भी कहता हूँ, ऑल पाकिस्तान जर्नलिस्ट, उनको भी अपनी वो कमेटी बनानी चाहिए थी ताकि फॉलोअप के लिए इतने बड़े, कल किसी और के साथ भी हमारे इतने टॉप के जर्नलिस्ट हैं, किसी का को हादसा भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिटी होनी चाहिए कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा शोर नहीं सुना, शुरू में आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन होता हुआ आप सब भूल गए। सेकंड ये कि जो गवर्नमेंट लेवल पे देयर इज नो रीजन कि कीनिया को इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि सुपर पावर हो कि आप उनसे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट ना कर सकें। उनसे आप उनकी जो रिपोर्ट है उसको लेना चाहिए, जो आपकी टीम गई थी वो रिपोर्ट। फिर ये अब हम दिन ब दिन आवाम में इसलिए होता जा रहा है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट जमा नहीं करा रही है। पोस्टमार्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। जब फैमिली जाती थी तो फिर MS जो थे क्रिम्स के, कभी कहते थे कि रीजन करते डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते थे। और फिर उसके बाद फैमिली का प्राइड देखें कि इस दौरान में फैमिली कितने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। उनकी विडोज हैं, बच्चे हैं, बच्चियां जवान हैं, फिर मदर हैं। सारों को अगर हम अपने लिए सोचें, देन वी रियलाइज कि इट इज़ वेरी वेरी अनफेयर। इसलिए अब अल्टीमेट फाइनली मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट हैव्स टू कम इन, और अब उन्होंने कल रिपोर्ट भी मांग ली है, पोस्टमार्टम की भी, FIR की भी, और इन्वेस्टिगेशन की है जो कि वो भी मांग ली है। ये चीज़ें गवर्नमेंट को वॉलंटरी रिपोर्ट करके इमीडिएटली इसको जहां भी जमा कराना चाहिए था बताने, और फैमिली को भी बताना चाहिए था। आई थिंक अब इस मौके के ऊपर इसमें तबाह इबहम ख़त्म होना चाहिए। फुल रिपोर्ट साथ गवर्नमेंट की ये रिकमेंडेशन कि अभी इसमें हमें तसल्ली है या नहीं है, या ये 2 रुकनी कमेटी काफ़ी है, या इसके लिए कोई JT बनानी चाहिए। व्हाट ऑल शुड बी डन, ताकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करे कि क्या JT बना के दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी है या इट इज मोर देन एनफ, बिकॉज दैट्स नॉट अ ट्रायल कोर्ट। वहां पे तो सिर्फ अब एविडेंस आनी, उन्होंने डिसीजन देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए, मुल्क की साख के लिए, मुल्क की इंटेलिजेंस, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए। जी आमिर साहब, देखें, जाहिर है कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम कीनिया गई और फिर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी गए, सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स भी दी, और आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुबह मोटो हुआ और 12:30 बजे उसकी हेयरिंग होगी। उसकी तमाम तफसीलात आपने भी बता दी हैं, और हमें इंतज़ार है अब FIR का। ज़ाहिर है वो लामाला FIA को ही दर्ज करनी है ताकि कल को इंटरपोल और उन सब से वो शेयर भी की जा सके। जहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजेस का कहना था कि इसके अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ठीक है, गलत है, इसके अंदर ठीक सीरियसली नहीं लिया गया। ज़ाहिर है जो क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों ने लगाए हैं उनका जवाब तो गवर्नमेंट को देना होगा।
اور بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ مراد سعید صاحب کے پاس ارشد شریف شہید کا لیپ ٹاپ بھی موجود ہے، جو انہوں نے جواب دینے کی بجائے گول مول سا جواب دیا تھا، ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ پھر جو بہت سارے سوالات جن کو کئی لوگ جواب دینے سے بھاگ رہے تھے اور وہ صرف سوشل میڈیا پہ جوابات دے رہے تھے، میرا خیال ہے اب منطقی انجام کی طرف بات بڑھے گی کہ جی ٹھیک ہے، جب سپریم کورٹ ایف آئی آر دلوا رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ سب کو پابند بھی کرے گی کہ جو لوگ انویسٹیگیشن میں پیش نہیں ہو رہے پھر وہ ہیلے بہانے اور مختلف لوئر کورٹ سے سٹے لے کے نہ کھڑے ہو جائیں اس کیس کے اندر، جیسا کہ ہر جگہ پہ عموماً ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے، کافی دن بعد ہوئی ہے، لوگ پٹیشن بھی کر رہے تھے، فیملی بھی بات کر رہی تھی، اور ارشد شریف کا حق ہے کہ اس کے قتل کی پوری تحقیقات ہوں، اس کی فیملی کو اویئر کیا جائے، اور ان کی والدہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ان کی مدعیت میں درج ہو۔ اب اس کے اوپر جو بھی کرنا ہے، یہ غلط کریں گے یا صحیح کریں گے تو ظاہر ہے صبح چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی 4 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہو جانا ہے سب نے، تو کوئی کوشش نہیں کریں گے اس طرح کی۔ اور میں سمجھتا ہوں شہباز شریف نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے ویلکم کیا اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ نہیں ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بینچ بنائیں، انہوں نے کہہ دیا نہیں ٹھیک ہے ہم ہر طرح سے تعاون کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ٹھیک سلسلے کی طرف چلا ہے، اور ایک راستہ بنے گا کہ پتہ چل جائے کہ محرکات کیا تھے، بات کیا تھی اور وجہ کیا تھی۔ صحیح جی، ایاز صاحب ایک راستہ بنے گا، ٹھیک اب محرکات کا پتہ چلے گا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ جو خاندان انتظار میں ہے کہ انصاف انہیں کب ملے گا، آپ کو لگتا ہے یہ کارروائی آگے بڑھے گی اور متاثرہ خاندان کو انصاف ملے گا؟ دعا پہلے تو میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے بس یہی کہوں گا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یہ بہت پہلے سو موٹو ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ ڈیمانڈ بھی ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں حکومتی اداروں سے اعتماد بالکل اٹھ گیا ہوا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے وہ سارے ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور وہ جہاں نہیں بھی ہوتے وہاں بھی وہ بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں حکمران جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس سے وہ اس کی ناراضی مول نہیں لے سکتے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہم سے خوش رہے اور یہ جس طرح سے کہے وہ ہم اس طرح سے کرنے کے لیے تیار ہیں، جس وجہ سے پھر یہ بات سپریم کورٹس تک جاتی ہے جو کہ نہیں جانی چاہیے۔ مطلب کہ اب ایک اتنا بڑا جرنلسٹ جس کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا کینیا میں، اور کوئی سیریس نہیں تھا، ہم میڈیا والے بھی وہ اس پہ چلا کے پھر خاموش ہو گئے، ظاہر ہے ہمارے لیے اور ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن آپ اس فیملی کا سوچیں، اس شخص کی ماں کا سوچیں، اس کی بیوہ کا سوچیں، اس کے بچوں کا سوچیں، اس کے بھائی کے بچے جن کو وہ پال رہا تھا ان کے بارے میں سوچیں نا، کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بھولے ہوں گے، وہ تو مسلسل تڑپ رہے ہوں گے کہ اب ان کو کیا، ظاہر ہے ارشد شریف تو واپس نہیں لا سکتے، آپ کوئی بھی نہیں لا سکتا، لیکن وہ ان کو انصاف چاہیے، وہ تو انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ نے مذاق بنا کے رکھا ہوا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دے رہے تھے۔ اب سب سے پہلے میرے خیال میں سپریم کورٹ کو ان ہاتھوں کو تلاش کرنا چاہیے جو یہ سب کرنے سے روک رہے تھے، اور کیوں روک رہے تھے۔ مطلب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کہیں حکومت کے لوگ بھی بے بس ہو جاتے ہوں، وہ نہ کچھ کر پا رہے ہوں، تو اس لیے شہباز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے، انہوں نے ویلکم کیا ہے، کیونکہ اب چیزیں بہت 100% تو سامنے نہیں آئیں گی، مجھے یقین ہے، کیونکہ وطن عزیز میں یہ ہوا نہیں ہے کبھی، لیکن ہاں بہت حد تک کچھ چیزیں واضح ہوں گی۔ ایاز خان صاحب، جی ایاز خان صاحب، ایک چھوٹی سی اطلاع ابھی آئی ہے کہ تھانہ رمنا اسلام آباد میں ارشد شریف کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، جس میں 3 افراد کو ملزم بنایا گیا ہے، وقار احمد، خرم احمد اور طارق احمد، یہ سارے تینوں کراچی کے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ شیئر کر دوں، یہ بہت اچھا کیا آپ نے، یہ ویری گڈ، ظاہر ہے اب اس کو بحث پانی میں گئی ہے صاحب، اب کچھ نہیں ہوتا۔ جی جی فیصل صاحب، کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ ایف آئی آر کٹ گئی، اب تو ظاہر ہے کارروائی آگے چلے گی، اس کا مطلب ہے اب صحیح معنوں میں جو ہے وہ کیس کو پرسیو کیا جائے گا اور متاثرین کو انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ظاہر ہے جو لوگ اس کے ساتھ تھے اس کی شہادت کے وقت، سب سے پہلے تو انہی سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ وہ کینیڈین نیشنلٹی کا نام لے کے نہ بھاگے۔ اب سپریم کورٹ کو آرڈر کرنا پڑے گا اور ایکسٹریڈیشن ان کی مانگی جائے گی۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا ان کی والدہ ارشد شریف کی، ان کا کیا موقف ہوگا اس ایف آئی آر؟ تلاش کرتے رہے وقار احمد کو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آج تک جو ہے آپ لیاقت علی خان کے آپ نے قاتلوں کو پھانسی دے دی، بے نظیر کے قاتلوں کو آپ نے پکڑ کے پھانسی دے دی، اس کی اپنی حکومت نے، کسی اور کی تو بات چھوڑ دیں نا، زرداری صاحب کی اپنی حکومت نے پھانسی دے دی،
تو آپ کو لگتا ہے یہ وقار خرم یہ پون سے باہر ہوں گے؟ نہیں وقار خرم تو چھوڑے نا کہ کسی کو اس ملک میں کیا ہوتا ہے کچھ کے قاتل باطل کوئی آج سے پکڑے گا. آپ بتائیں چلے 70 سال میں کس کے قاتلوں کو آپ نے پھانسی دی؟ کوئی ایک نام بتائیں. جس کو پروین رحمان اتنا بڑا کیس تھا جن پہ پورا الزام ہوا, حکیم محمد سعید کیا کچھ نہیں ہوا, ویڈیو بیان ٹی وی بیان سب باعزت بری ہو گئے. یہ بھی کوئی اگر سزا بزا بھی ہو گئی تو کچھ عرصے بعد جو باعزت پاکستان ہے, کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں. لیکن وہ بات ایاز صاحب کی صحیح ہے, قیمت اس کی فیملی ہے, ارشد شریف صاحب کی فیملی ادا کرے گی, ان کے بچے ادا کریں گے, ان کی اہلیہ ادا کریں گی, ان کی والدہ ادا کر رہی ہوں گی. اس کرب تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے, اس کرب کو تو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. کسی بھی مرنے والے کے کرب کو ہم نہیں محسوس کر سکتے. بہرحال ہم یہ دعا کر لیں, انصاف تو ارشد شریف کی فیملی کو کیا ملنا ہے نہیں ملنا, بھائی یہ دعا کر لیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے اس کیس کی سماعت کو, کیس کی کارروائی کو سیاسی بنیادوں پر استعمال نہ کیا جائے. کم سے کم اس فیملی کی جو ہے نا وہ دل آزاری نہ ہو, انصاف نہ بھی ہو, کم از کم مصنوعی طریقے سے انصاف ملتا ہوا نظر آ جائے. باقی انصاف پاکستان میں تو پاکستان کی جو لغت میں انصاف کا لفظ ہی نہیں ہے. اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیں اگر کوئی مثال ہے آپ کے پاس تو آپ ہے کسی کوئی ذہن میں آ رہا ہے کسی کو آپ کے ذہن میں کسی قاتل کو سزا ہو گئی ہو پاکستان میں کر نہیں سکے کسی کی نہیں ہے مجھے بندہ قتل ہوا ہے. جی فیصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے, تحریک انصاف ہے. صحیح ہے, لیکن ہر کیس پہ ہم اچھی امید تو لگاتے ہیں نا, اور اس معاملے کو دیکھتے ہوئے امید ملنا چاہیے متاثرہ خاندان کو. امید لگانے پہ کیا ہے؟ ہاں بھائی یہ باتیں بڑی اچھی ہیں, کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے کرنے میں, روایتی جملے رٹے رٹائے جملے سب بار دیتے ہیں, ٹی وی پہ بول دیتے ہیں, اخبار میں لکھ دیتے ہیں. تو ہم باتیں کر سکتے ہیں نا یار, وہ تو کر رہے تھے ہمیں. دیکھیں اس میں سپریم کورٹ کو لینا پڑا آج. یار کراچی کے رہائشی ہیں اوریجنل تینوں, پکڑ کے لے آؤ ان کو تھانہ رمنا میں. یار تم بہت بڑے انویسٹیگیٹر ہو, یا کر کے بات ختم کر رہے ہو, لاؤ ان کو پکڑ کے. دیکھیں جی وہ تو کہہ رہے ہیں پکڑے ہی نہیں جائیں گے, یہ مطلب انویسٹیگیشن ظاہر ہوگی. انکار ہی سمجھو رانا صاحب, کہانیاں کرنے کے ماسٹر ہیں بھائی. 3 لوگوں پہ پرچہ ہو گیا ہے جن کے ساتھ وہ موجود تھا, جن کی موجودگی میں شہادت ہوتی ہے, تو آپ نے سب سے پہلے کس کو لانا ہے؟ اور رانا صاحب فیصل انکار ہی سمجھو, پھر ہی پتہ چلے گا. انکار بالکل تسی انکار ہی سمجھو, صحیح گل صحیح. الیاس صاحب اب تو جو یہ عمران خان نے کرا لیا پرچہ اپنی گورنمنٹ میں, اس سے پوچھ لیں, اسے ایس او بھی نہیں ٹھیک ملا. ہم دیکھیں سیاست اگلے پارٹ میں کرتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا, گورنمنٹ نے اگر اپنی جو ٹیم بھیجی تھی باہر سے جو لے کے آئی تھی, انویسٹیگیشن کر کے آئی تھی ٹیم کو, یہ سب چیزیں سامنے لانی چاہیے تھی, بر وقت لے کے آنی چاہیے تھی. یہ اس کو بالکل ایک دم خاموشی ہو گئی تھی. اگر خاندان متاثرہ خاندان شور نہ کرتا تو یہ کیسے آ رہا تھا؟ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں تو سو موٹو لیا اس پر. اب دیکھیں آج ایف آئی آر بھی درج ہو گئی, اب ساری رپورٹس وغیرہ جو مانگی جا رہی ہیں وہ سامنے آئیں گی. جیسے ایاز صاحب نے کہا کہ اس کو کون روک رہا تھا, چھپے ہوئے ہاتھوں کو سامنے آنا چاہیے, بالکل سامنے لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ پتہ کیا جائے. ان کی گورنمنٹ سے رابطہ کرنے, گورنمنٹ نے شروع میں تو ایک دم کیا تھا رابطہ, لیکن اس کے بعد ایک آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا معاملہ. لیکن اس معاملے کو یہ ہے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, اس میں جو ملزمان ہیں ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے. اب ظاہر ہے جو شروع ہوا ہے, اداروں کی اب ذمہ داری شروع ہو گئی ہے کہ ادارے کام کریں, اس پر مزید جو ہے معلومات اکٹھی کریں, اور جو 3 نام دیے گئے ہیں ان ناموں کو لے کے آئیں. جو بھی ہے ایف آئی اے کو چاہیے اب اس پر کام کرے, جس طرح بھی ہے. سپریم کورٹ نے ایک ان کو دیا ہے جی کہ ذمہ داری دی ہے, اب سپریم کورٹ لگی ہوئی ہے, کل بھی اس کی دیکھیں ہیئرنگ ہوگی تو دیکھیں گے کہ کون کون جو اس سے بھاگتا ہے, پتہ چلتا جائے گا اب آہستہ آہستہ. تو یہ صورتحال ہے, اس پر اب کچھ نہ کچھ اس پر مثبت پیش رفت ہوتی دکھائی. بالکل جی, مثبت پیش رفت ہوتی دے رہی ہے, اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے جس میں 3 نام نامزد کیے گئے ہیں. وقار احمد, خرم احمد اور طارق احمد کو ملزم نامزد کیا گیا ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا ہے. اب ہماری یہی اپیل ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, اور واقعتاً اس ملک میں جو انصاف سے اعتماد اٹھ گیا ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. رائے آپ جان چکے ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہوگا, اسمبلیوں کی ممکنہ تحلیل, مشاورت, رابطے اور مذاکرات جاری ہیں. سوال یہ رکھیں گے کہ آئندہ دنوں میں برف پگھلنے کا کتنا امکان ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, صوبائی اسمبلیوں کو توڑنے کے معاملے پر ملک کی سیاست شدید ڈیڈ لاک کا شکار ہے, لیکن ابھی تک نہ تو عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوئی حتمی تاریخ دی ہے, اور نہ ہی پی ڈی ایم
कोई जवाबी या ठोस हिकमत अमली सामने ला सकी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन वेट एंड सी, देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, लेकिन इस दौरान मुशावरत का अमल तेज़ी से जारी है, राब्ते भी हो रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात की भी गूंज सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने गवर्नमेंट से गैर रस्मी राब्तों का इंकशाफ किया, बताया कि सदर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसहाक़ डार ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है, तहरीक इंसाफ हुकूमती जवाब का इंतजार कर रही है। तो दूसरी तरफ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सियासी बहरान के खात्मे के लिए पसे पर्दा राब्तों का आगाज़ हो गया है। हुकूमत और PTI के लिए काबिल कबूल शख्सियात पुल का किरदार अदा कर रही हैं ताकि दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, जिस तरह से अब ये खबरें आ रही हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इनफॉर्मल राब्ते हो रहे हैं, गवर्नमेंट और PTI के दरमियान बैकडोर राब्तों की बाज़गश सामने है। आप समझते हैं कि क्या आइंदा दिनों में मुज़ाकरात के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकलने का इम्कान है, और क्या आप समझते हैं कि सूबाई असम्बलियों की तहलील से पहले हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? देखें, सियासी रहनुमाओं के दाव पेच हमेशा जारी रहते हैं, बैकडोर राब्ते शदीद तरीन लड़ाई में भी जारी रहते हैं, और जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो तो लाइन लगा के सारी की सारी पार्टियां वोट भी डाल देती हैं, फिर वो जिम्मेदारियां जिस पे मर्जी डाल दें। ये सियासत इसी चीज़ का नाम है। इस वक्त इमरान खान साहब गए हैं फंस, चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको ऐसे चक्कर में डाला है कि आज भी टिक्कर आ रहे थे कि कोई बात नहीं, वो एजाज चौधरी साहब ने कल बड़ा फन खान बयान दिया था ना कि हमारी लाइन के साथ नहीं टो कर रहे चौधरी परवेज़ इलाही, तो उन्होंने कहा इत्तेहादी अपनी बात भी कर लेते हैं, मतलब समझाया जा रहा है कि इंसान बनो, अब अपने पल्ले तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बैठे हैं आराम से, वरना पेशावर जाके बैठना पड़ेगा, और पेशावर से जाएंगे तो क्या कश्मीर में बैठेंगे। मतलब एक खौफ भी है, एक लीडरशिप है। इमरान खान साहब हमेशा देर कर देते हैं और फैसले नहीं करते, इनको अब भी बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने जितनी ऑफर्स की थी ना पहले और थी, आज सिचुएशन और है, ये कोई मसला ही नहीं है, ये ऐलान करें कि तोड़ दें असम्बलियां और इलेक्शन में चले जाएं। आप 5-5 साल के लिए KP और पंजाब में गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो क्यों आप हुकूमत की मिन्नत करने पे आए हुए हैं कि मैं टाइम दे रहा हूं, मैं रैलियां निकालूंगा? नहीं भाई, आप करें फैसला। यहां अगर आप ये कहें ना कि मेरे पेट में दर्द पाकिस्तान की इकोनॉमी का है, तो किसी के नहीं है, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। इमरान खान साहब को अपनी वजारत उज़्मा चाहिए, चौधरी परवेज़ इलाही की वजारत आला नहीं चाहिए। पहली प्रायोरिटी मैं खुद हूं। हर तरफ हर हुक्मरान, हर बंदा यही चाहता है कि मुझे सबसे पहले अपना रास्ता चाहिए। अगर इमरान खान साहब सीरियस हैं, उनको, क्योंकि इनके ऊपर कई दफ़ा ये बातें हो चुकी हैं कि लीडरशिप अपनी भेजते हैं और उसके बाद बैकआउट कर जाते हैं। सीरियसनेस इसलिए नहीं रहती क्योंकि ये बैठना अपनी तौहीन समझते हैं। अब अपने मुंह से इनको बोलना पड़ रहा है। तीसरा हाथ जो सबको बिठा सकता है वो अवेलेबल नहीं है आज। वो आपने देखा है कि आज भी आर्मी चीफ कहां पे मौजूद थे? अफगान बॉर्डर पे, कश्मीर बॉर्डर से अफगान बॉर्डर तक। वो अपनी ऑपरेशनल टीम, फौज, सब उस जगह पे खड़े होके अपना एक काम कर रहे हैं और एक मैसेज दिया है जिन लोगों ने अप्रोच किया है कि जी अपना काम खुद कर लें, हमें अपना काम कर लेने दें। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान की सियासत के लिए, इन सब सियासी जमातों के लिए कि बैठ जाएं, इमरान खान पार्लियामेंट में आ जाएं, जो तरमीम चाहते हैं रास्ता बना लें, वरना ये मुल्क तो यूं ही फंसा हुआ चलेगा। हमें कोई भीख दे देगा, हमें कोई कर्जा दे देगा, हम दाव लगा लेंगे, नहीं लगाएंगे, हमारी इक्तिसादी पोजीशन बहुत खराब है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इन बयानात से फैसला हो जाएगा और फवाद चौधरी के बयान से कतई तौर पे नहीं होगा। ठीक जी, आया साहब, ये तो बात दुरुस्त है, मईशत के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। अब इनके पास अगर मौका है तो आपको लगता है कि ये जो जिन शख्सियात का जिक्र किया जा रहा है, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुलाकात का भी कहा गया है, सदर आरिफ अलवी से हुई है, आपको लगता है कि ये कामयाब होंगे, मुज़ाकरात हो सकते हैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से पहले? देखिए, ये जो सारा प्लान था ये पिछले सेटअप का था, सच्ची बात है, मुज़ाकरात जिसमें प्रेसिडेंट साहब ये कर रहे थे और जाहिर है दूसरी तरफ से भी। अब अगर हम आमिर की बात को 100% ठीक मान लें कि उधर से बिल्कुल इनकार है, तो फिर इनकार ही है, कुछ भी नहीं होना। फिर इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा और ये जितना ज़्यादा ये सिस्टम इस तरह से चलेगा वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होता रहेगा। माशी हालात आपके ठीक नहीं होंगे। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़नी भी चाहेंगे पंजाब और KP की, वो उनको नहीं तोड़ने दी जाएंगी क्योंकि वो MPs वो नाराज़ हो जाते हैं कि भाई क्यों हम इतनी देर पहले क्यों चले जाएं। फिर चीफ मिनिस्टर्स कहते हैं हमने को मंसूबे शुरू किए हुए हैं, वो हमें कंप्लीट कर लेने दें, इलेक्शन में हम क्या बेचेंगे, हम दिखा सकेंगे ना कि ये हमने वो
عمران خان صاحب ادھر سے شور بھی کرتے رہیں گے کہ جی مجھے الیکشن چاہیے، حکومت کہتی رہے گی نہیں جی ہمیں ٹائم پورا کرنا ہے، کیونکہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں نا. اگر عمران خان صاحب کا یہ مفاد ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو جو اس وقت آئے ہیں سب کچھ گوا دیا انہوں نے، تو ان کا مفاد نہیں ہے کہ وہ ٹائم پورا کریں، چلیں کچھ اور چیزیں وہ بہتر کر لیں اپنے لیے. مقدمے ختم ہونا ہی تو صرف وہ کامیابی نہیں ہوتی نا، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں اقتدار میں رہ کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اور رابطے بھی نہیں ٹوٹتے کبھی بھی، اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بیک ڈور رابطے ہمیشہ رہتے ہیں. اور اس ملک کی بہتری کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز پریشان ہوتے ہیں نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ چیزیں برباد ہوتی رہیں گی اور سارے سٹیک ہولڈرز کہیں گے نہیں ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہم نے تو مداخلت کرنی نہیں ہے کسی چیز میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوگا. چیزیں بہتری کے لیے کرنی چاہیے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے اب الیکشنز کی. انہیں بیٹھ کے نہ جائیں اسمبلیوں میں، بالکل نہ جائیں، باہر بیٹھ جائیں، لیکن کہیں جی ٹھیک ہے آپ نے پورا کرنا نا ٹینیور، آپ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ٹائم آئے گا الیکشن کی ہم کیمپین کریں گے، آپ صرف یہ کریں کہ مجھے یہ معیشت ٹھیک کر کے دکھا دیں، اور اس دوران کوئی اپنا معاشی پلان بنا لیں، وہ قوم کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی اگر وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ وہ ٹھیک ہے، ان کا وہ اس ملک کو واقعی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو نعرے بازی ہے وہ سارے کرتے رہتے ہیں. جی فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب ضد چھوڑیں گے ارلی الیکشن کی؟ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں بڑے سینئر رہنما جو چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں، اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات میں سنجیدگی دکھائیں گے دونوں طرف سے، حکومت بھی اور عمران خان صاحب اپوزیشن بھی؟ اب تو عمران خان صاحب ضد کیا کر رہے ہیں؟ تو جہب مٹا رہے ہیں، توڑے نا اسمبلی، اپنی حکومت ہوگی اسمبلی توڑ دیں، خود بخود وفاقی حکومت 24 گھنٹے میں دھڑن تختہ ہو جائے گا. اب تو ہم تو پہلے ہی آپ سے کہتے تھے کبھی نہیں توڑیں گے، پناہ گاہ بنا ہوا ہے پنجاب اس کا. لیکن میں آپ سے آج ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. جی اس وقت ملک میں جو اقتصادی بحران ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ذہنی انتشار اور احساس محرومی بھی اس ملک میں، خاص طور پہ چھوٹی قومیتوں میں. عمران خان صاحب نے جو ریاست کے ساتھ، جو فوج کے ساتھ اور قومی سلامتی کے اداروں اس سے وابستہ افسران کے ساتھ رویہ اختیار کیا، ماضی میں جن سیاسی جماعتوں نے وہ رویہ اختیار کیا، اس حوالے سے ریاست کا رد عمل میں بہت نمایاں فرق آیا ہے. عمران خان کے ساتھ رویہ ہم نے دیکھا ہے ریاست کا بہت مختلف تھا، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور لسانی اکائیوں، چاہے وہ بہت مختصر گروپ تھے، لیکن ہمیں رویے میں بڑا واضح تضاد نظر آیا ہے. آج پنجاب کے اور اسلام آباد کے صحافی بھی جو ہے، بہت سینئر صحافی، دانشور، ادیب، ابھی کراچی میں آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈومیسائل کا بینیفٹ مل رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے نا اس وقت احساس محرومی کی، یہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال سے زیادہ خطرناک ہے. اقتصادی صورتحال پہ تو پھر بھی 2-4-6 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، لیکن اس احساس محرومی کے اوپر دیکھیں، یہ احساس محرومی صرف کراچی میں نہیں ہے. یہ احساس یہ آپ اہم بات یہ کر رہے تھے، یہ احساس محرومی کے پی کے میں بھی ہے. یہ جو چھوٹی قوموں میں جو احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے، اور عمران خان کے رویے کو، عمران خان کی فوج کے خلاف جو تحریک تھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس پہ ہمیں کوئی کارروائی نظر نہیں آئی. یہ کہتے ہیں ہم فواد چودھری صاحب ہم فوج سے تلخی دور کرنا چاہتے ہیں. تم ہوتے کون فوج سے تلخی دور کرنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ فوج کو تو آپ نے جو ہے بدنام کیا، فوج کے خلاف تو مہم آپ نے چلائی، اوپر سے آپ اس فوج کے اوپر احسان رکھتے ہو کہ ہم تلخی دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں تو یہ سوالات ہیں، دیکھیں جذباتی باتیں کرنا ایک الگ بات ہے. جی اگر اس ملک کے اندر رہنے والوں میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں، کچھ شکو کچھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان سوالات کو، ان شکو کو شبہات کو دور کریں، ان سے صرف نظر نہ کریں. جیسے ڈھاکہ میں ہوا تھا، اس پر مغربی پاکستان میں بیٹھ کے لوگ دانشور لکھ رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے محبت کے زمزم بہ رہے ہیں. یہ صورتحال خطرناک ہے. اس وقت ریاستی اداروں کو، حکومت کو صورتحال کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ آپ کا رویہ عمران خان کے ساتھ جو تھا وہ دیگر، ایک آخری بات میں کر دوں تو اب بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے قاصر ہیں تو جن کے خلاف آپ نے سخت رویہ اختیار کیا ہوا تو پھر ان کے لیے بھی پھر آپ عام معافی کا اعلان کریں، ورنہ یہ تفریق جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم لے رہی ہے. دیکھیں دعا، میں تو شروع سے یہی بات کرتا رہا ہوں کہ ضرور ڈائلاگ ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. ابھی چودھری فواد نے بھی کہا
2 دفعہ اسحاق ملے ہیں پریزیڈنٹ سے. اٹس اے ویری گڈ پازیٹیو اسٹیپ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ وی آر فائنڈنگ سم ایمیکیبل پولیٹیکل سولوشن. اس کے لیے میں ابھی بھی جو بات کرتا ہوں کہ یہ اس کو کہیں نہ کوئی حل کرنا چاہیے. گڈ نیگوشیشن ٹیم ہونی چاہیے, دونوں سائڈ سے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس نہیں آنی چاہیے تاکہ ماحول سازگار ہو. اس کے بعد اچھی ٹیمیں بنائیں اور پھر ورک آؤٹ کر لیں آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے. الیکشن کی بات کرنی ہے, الیکشن آپ کے اس کے بعد الیکٹرل ریفارمس کی بات کرنی ہے, آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کرنی ہے, پھر ٹرم الیکشن کرنی ہے, کیسے ہوں گے, کیا سسٹم ہوگا, یہ چیزیں کریں تاکہ ایک ماحول بنے. اور جو متفقہ فیصلہ کریں جب بھی الیکشن کرنے ہیں وہ میوچلی کر کے کہیں گیو اینڈ ٹیک کر کے اور اچھی نیگوشیٹ ٹیم کے ساتھ تو پھر اس کا حل نکالیں. جی الیاس صاحب, یہ جو آپس میں مذاکرات ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے, ان مذاکرات کے لیے یہ جو بات چیت تو چل رہی ہے, پہلے جنرل باجوہ سے بھی کر رہے تھے صدر صاحب بات چیت, اب گورنمنٹ سے کر رہے ہیں, جو پراپر فورم ہے ان سے بات چیت کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک دیکھیں ان کا کچھ نہیں کیا, کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ارلی الیکشن کے علاوہ کسی اور پر بات نہیں ہوگی. یہ بات چیت ہوگی کچھ لے دے کے آپس میں ون ون سچویشن پر آپس میں بات چیت کریں گے کہ کس طرح کیا جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ارلی الیکشن کروائیں گے تو اس میں ڈیٹ کا فائنل کیا جائے, کہ کچھ ان کی بات مانی جائے اور کچھ کیا جائے, کیونکہ ملکی فائدے کے لیے, مفاد کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے مفاہمت پر پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپس میں کون بیٹھ سکتے ہیں. صدر کے علاوہ کوئی بیٹھ سکتا ہے آپس میں؟ یہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے بیانات دیتے ہیں. یہ ان میں سے سنجیدہ بندے لینے چاہیے دونوں پارٹیوں سے, اور ان کو بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہیے. الیاس بھائی آپ نام بتائیں سنجیدہ بندوں کے, نام بتائیں کون کون لینا چاہیے. فیصل حسین, عامر الیاس رانا, بریگیڈیئر حارث نواز, اور کوئی نہیں. بس جو آپ سب میں سے ملک و قوم کے مفاد کے لیے, جی جو آپ سب میں ملک و قوم کے مفادات کے لیے ان کو بیٹھنا چاہیے. ایک دوسرے کے بارے میں بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. سیاست دانوں ذاتی مفادات کی جنگ ہے. ہم یہ سوال رکھیں گے کہ سیلاب متاثرین کا مداوع کون کرے گا. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, سیاستدان اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں اور کھینچا تانی کا سلسلہ جاری ہے, لیکن کروڑوں سیلاب متاثرین کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے. سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے, لاکھوں متاثرین بے سر و سامانی کے عالم میں. سخت موسم اور بیماریوں کی وجہ سے متاثرین کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. عالمی امداد بھی تاخیر کا شکار ہے. بریگیڈیئر صاحب, سیاستدانوں کی ذاتی مفاد کی جنگ ہے, کہاں گئی وہ امداد, کہاں گیا وہ چیک اینڈ بیلنس, جو بیرونی امداد مل رہی تھی. مخیر حضرات کی بھی بار بار بات کری تھی, آل دو میڈیا بھی خاموش ہو گیا. اب یہ متاثرین کی جو اتنی پریشانیاں ان کے لیے بڑھ گئی موسم کے ساتھ ہی, ان کا مداوع کوئی کرے گا؟ دعا, مجھے سب سے بڑا افسوس میڈیا کے اوپر ہے کہ دیکھیں میڈیا کا بہت رول ہوتا ہے. سوائے سیاست کھینچتے ہیں, کبھی پی ایم ایل این, کبھی پی ٹی آئی, سو اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہے. کسی نے نہیں بات کی کہ آپ یہ موسم میں فلڈ کا, سردی آ رہی ہے, بیچارے بے سہارا بیٹھے ہوئے ہیں, گھر گر گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, کوئی وارث نہیں ہے. ہیلتھ کی بات کر لیں یا انفلیشن کی بات کریں, مہنگائی کی بات کریں, کوئی ٹاپک نہیں ہے. اٹ از اونلی ون ٹاپک, الیکشنز, سیاست. آئی تھنک دس وی ہیو ٹو ریئلائز دس. صحیح جی. ایاز صاحب, ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ہم مان لیتے ہیں, ظاہر ہے ہم اس کے قصوروار ہیں, لیکن ظاہر ہے جب لیڈرشپ آپس میں لڑ رہی ہو, صرف سیاست کر رہی ہو, صرف معیشت نہیں, یہ بھی دیکھیں نا کتنا امپورٹنٹ کام ہے جس میں اس وقت اپوزیشن حکومت کو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. بالکل. اور وہ عمران خان صاحب نے بھی میراتھن میں پیسے اکٹھے کیے تھے, وہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں یا خرچ ہو رہے ہیں. وہ تو جی چیزیں سامنے آنی چاہیے, یہ ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. جی فیصل صاحب, بات تو سب کی صحیح ہے. ایاز صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, بریگیڈیئر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, لیکن وہ بیچارہ جو سیلاب میں پھنسا ہوا وہ کیا کرے؟ وہ ویسے ہی ہے, وہ کس سے پوچھے؟ میڈیا سے پوچھے, حکومت سے؟ بس ایسے ہی چل رہا ہے. جو ملک میں غریب آدمی کا اشر ہوتا ہے وہی بیچارے سیلاب متاثر کا بھی ہو رہا ہے. کوئی ایسا کوئی خاص, جو طاقتور لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو حکمران ہیں وہ اپنے مسائل ہیں ان کے. وہ ابھی دیکھیں نا, خبر آئی آج ایکسپریس میں میرے خیال بریک کیے نا, اسحاق ڈار صاحب کو جو پراپرٹی ان کی سیل ہوئی تھی وہ انہوں نے کروا لی تھی. یہ ان کے مسائل حل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. عامر صاحب, بات سمپل ہے. نیشنل اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ان کے ذمہ کام ہونا چاہیے, اور جس تنظیم نے, چاہے وہ عمران خان ہو, وہ پرائم منسٹر ہو, جس نے پیسے لیے ہیں, ان سب کا حساب یہاں پہ آنا چاہیے کہ کہاں کیسے خرچ ہوا, اور پھر صوبوں کو جو پیسے آئے
کیسے خرچ ہوا, سندھ میں بہت زیادہ چوریاں پکڑی بھی گئی ہیں, ان کے خلاف کیا ہوا, یہ ایک سسٹم ادارہ جاتی بنیاد پہ قائم ہے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کچھ نہ کچھ بہتر کر لیں گے, لیکن ورنہ پھر باتیں اگر عمل کیا جائے گا تو. جی الیاس صاحب. یہ تو بالکل جب سیلاب آیا تھا نشاندہی کی اس وقت وقتی طور پر جو امداد دی گئی اس کے بعد تو سب بھول گئے, اور سب کو پتہ ہے کہ ادھر لوگ بڑی مشکل سے رہ رہے ہیں, گھر ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے, اتنا بڑا سیلاب تھا کہ کئی مہینے لگے, 2-3 مہینے, لیکن دیکھ لیں ابھی تک ان کے کوئی بھی نہیں سروے ہو رہے تھے, ابھی اس طرح مسئلے چل رہے تھے, ہر جگہ یہ سلسلے چل رہے تھے, لیکن نہ کسی نے پوچھا ان کو دوبارہ کہ ان سردیاں آئیں گی کیا دیں گے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا, آپ کا ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین, فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.